वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम केसेस में हमें ज्वाइन किया मियां सैफ रहमान साहब हैं, स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया मियां साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। अशरफ शरीफ साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। मियां साहब अब क्या देख रहे हैं, नया वर्ल्ड ऑर्डर तो आ रहा है लेकिन रूल्स बेस्ड ऑर्डर जिसमें इंटरनेशनल ट्रीटीज़, इंटरनेशनल लॉ, नॉर्म्स, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी, इन सब की एक अहमियत समझी जाती थी। अब तो ऐसा लग रहा है पाँव के नीचे रोन दिया इस सबको। ये तो न्यू कॉलोनियलिज्म है, आप ये कह सकते हैं। नौबादियाती जो दौर था वो फिर वापस आ रहा है माइट इज राइट के जरिए। ये दुनिया जब अक़वाम मुत्तहिदा मार्ज़ वजूद में आई थी तो उसको कहा जा रहा था कि अब आने वाली दुनिया अमन की होगी, एक दूसरे की सलामती के लिए दुनिया जो है वो ख्याल रखेगी, किसी की सॉवरेनिटी में यानी वो बाकायदा मुदाखलत नहीं करेगी और ये नहीं होगा कि कहीं से डिक्टेशन आए। लेकिन आप देखिए इब्तदा ही से जब ये यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग का न्यूयॉर्क में वहाँ पे उसका क़याम जो है उसका मौजूद होना, और कुछ लोग तो हमें एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि जी वो पर्पज़ ही ये था कि चूँकि उस वक्त दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ी फातेह कौम या सबसे बड़ा फातेह मुल्क जो था वो तो अमेरिका ही था। तो अमेरिका ने पहले ही दिन से कुछ ये तय कर लिया था कि हमने अब इस समत में चलना है कि हमने दुनिया को रूल करना है। और इसलिए वो वहाँ पे एक इख्तलाफात भी आपने देखे। जो सर्द जंग की बात है उधर सोवियत ब्लॉक था, इधर वेस्टर्न हेमस्फीयर था, जो फिर नेटो का जो तख्लीक हुई और नेटो में ये 23, 24, 25 से या इससे भी ज़्यादा हैं ममालिक जो मगरिब के आ गए और अमेरिका ने लीड किया। इवन अगर आप IMF में देखें तो उसमें कंट्रीब्यूशन के हवाले से और वोट और परसेंटेज के हवाले से अमेरिका का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, सबसे ज़्यादा है। यानी कि वाहिद एक मुल्क है जिसके बाद सबसे ज़्यादा वहाँ पे से है जिसकी उसमें सलामती काउंसिल में भी देखें, अगर आप उसकी तादाद देखें वीटोस की तो बड़े बड़ी अच्छी रेजोल्यूशन अमन की आई, इसराइल के ऊपर आई, या जिस तरह भी दुनिया में जहाँ जहाँ तनाज़े हैं उन सबको अमेरिका डोमिनेट कर रहा था, वीटो पावर यूज़ हो गई। तो ये जब वीटो का इख्तियार ही बताते खुद दुनिया में अदम तवाज़ुन कायम करता है सिक्योरिटी और अमन के हवाले से। तो अब तो वो वीटो, चलो तब तो ये था ना कि साफ छुपते ही भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अब तो सामने आ गया ना जी। उन्होंने तो लोही ला ली अपनी और उन्होंने कहा कि ये यानी माइट इज राइट, मेरे पास ताकत है, वेनेजुएला को हम कंट्रोल करेंगे, वी आर कंट्रोलिंग। अब क्यूबा की बारी है, लेकिन वहाँ एक रेजिलियंस भी है, एक रेजिस्टेंस भी है कुछ ममालिक में। क्यूबा के साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा किया था, इन्होंने एक बाकायदा बड़ी मुहिम जुई वगैरह, लेकिन वहाँ पे कामयाबी नहीं हुई थी। और इसके अलावा जैसे अब ये है कि मुझे याद आता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक लफ्ज़ बोलते थे कि ये थानेदार हैं, SHO हैं। वो कहते थे अमेरिका अपने पूरे खित्ते का, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, लातीनी अमेरिका, वहाँ का SHO है, ये वो लफ्ज़ बोलते थे। इसी तरह रूस के बारे में कहते थे कि सोवियत ब्लॉक, वार्सो पैक्ट जो है ये वहाँ के SHO है। तो ये अब वो चूँकि जब सोवियत यूनियन का वो मैं समझता हूँ ब्रेकअप हुआ, उसके बाद ये एक यूनिपोलर वर्ल्ड थी। फिर यूनिपोलर वर्ल्ड के बाद यक कुतुबी आप कह सकते हैं कि एक ही सोलो पावर थी अमेरिका। लेकिन अमेरिका की ताकत अब कम हो रही थी। अब दिखाई ये दे रहा है कि जो उसकी माली ताकत और दीगर उसका जो क्लाउड है दुनिया में, जो अपना असर रसूख है, वो कम होने की सूरत में चीन जैसी एक ताकत उभरने की शक्ल में, हालांकि चीन नॉन इंटरवेंशनिस्ट है। यानी आप कह रहे हैं कि G2 आ रहा है सामने, तो छोड़ ही देना। उन्होंने अब यही समझा मुनासिब कि जी हमारी सर्वाइवल इसमें है कि हम एक डोमिनेंस की जंग लड़े और इसमें और देखें फिर उनकी, और हम ये उसमें कामयाब हो। अब ये एक दिन का वाकया नहीं है, ये उनकी इतनी पेनिट्रेशन है, आप हैरान होंगी कि हम कहते हैं जी अमेरिका का सदर दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन होता है ऑन अर्थ। ऐसा भी नहीं होता है, लेकिन वो बतौर एक सिंबल के होता है। उसको चला कौन रहा होता है, उसको CIA, पेंटागन, उनमें आपस में हार्मनी है। हम उन्हें कहते हैं जी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, लेकिन जमहूरियत को चला कौन रहा है, उनकी सीक्रेट एजेंसी, उनकी वजारत दफा, पेंटागन, उनका एस्टेब्लिशमेंट का हेडक्वार्टर, और दुनिया में डोमिनेट करता है। बड़ी बड़ी रिसर्च, बड़े बड़े डिसीजंस वहाँ पे होते हैं, जिसका सबसे बड़ा पॉन होता है, जो इम्प्लीमेंटर होता है वो प्रेसिडेंट होता है। और एक जमहूरियत में मैं बात कर लूँ, फिर मेरे भाई से आप ले लें कि जमहूरियत का नाम लेते हैं, ये बड़ी बड़ी जमहूरियत जी, दुनिया की सबसे बड़ी, दुनिया की दूसरी बड़ी जमहूरियत। मिलियन मार्च होते हैं, हज़ारों लोगों के मार्च होते हैं, नो ब्लड फॉर वेनेजुएला, नो ब्लड फॉर ऑयल, इतना बड़ा एहतजाज होता है।
مزال ہے کہ جو رینگتی ہو کسی پریزیڈنٹ کے, کسی سی آئی اے کے بندے پہ, کسی پینٹاگون پہ, کسی کانگریس پہ, کسی سینٹ پہ, ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کے, وہ جو ان کے نمائندے بن کے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ جو ایک فیصلہ کہیں پہ, وہ ایک خاص فیصلہ کن کوارٹرز ہیں جو ہو جاتا ہے, وہ لوگ اپنا احتجاج کرتے رہتے ہیں, کہتے ہیں یہ جمہوریت کا حسن ہے. جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ ہم امپلیمنٹ کریں گے, ہم بامبنگ بھی کریں گے, ہم گرفتاریاں بھی کریں گے, اور لوگ اپنا احتجاج کرتے رہے ڈور بجائے. میں نے تو میں نے نیو یارک میں یہ حالات میں نے نیو یارک میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, وہاں ایسے ایسے جشن کی طرح کے ڈھول بج کے پروٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, اشرف صاحب سے جان لیتے ہیں. اشرف صاحب, یہ جو واقعہ وینزویلا میں ہوا ہے, انٹرنیشنل لاء کا جو ایک موریلٹی کا لبادہ ہوتا تھا, پہلے سنا بھی تھا, پھر ہم نے دیکھا بھی تھا کہ ایک کور موریلٹی کا وہ دیا ہوتا تھا جب اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے تھے. لیکن اب یہ جو حرکت ہوئی ہے, اس میں تو دور دور تک کہیں وہ موریلٹی نظر نہیں آئی ہے, وہ کور نظر نہیں آیا ہے. کچھ امریکن چینلز ہیں جس میں بہت عجیب قسم کی بحث چل رہی ہے کہ کیا یہ لیگل ہوا ہے یا انلیگل ہے. یہ تو ڈسکشن ہی میرے خیال میں سرے سے انلیگل ہے, یہ کوسچن ہی کرنا انلیگل ہے کہ کیا یہ لیگل ہے یا نہیں ہے, کیونکہ یہ جو امریکہ کے اپنے قانون میں انلیگل ہے. امریکی صدر کو کسی بھی ایسی کارروائی کے لیے اجازت لینی ہوتی ہے کانگریس سے, وہ تو نہیں لی گئی ہے, تو یہ تو آٹومیٹکلی انلیگل ہے. تو پھر وہاں پہ کیا اس کو لیگل کور دینے کے لیے, آپ کے خیال میں ایک کور دینے کے لیے یہ ڈسکشن چل رہی ہے؟ بہت شکریہ فائزہ. اس کے لیگل ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ امریکی لاء نہیں کرے گا, اس کا فیصلہ انٹرنیشنل لاء کرے گا. بالکل. اور انٹرنیشنل لاء جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر کسی ملک میں کوئی ایسا مجرم ہو جس کے جو مطلوب ہو, تو بین الاقوامی ایجنسیز ہیں وہ اس کی گرفتاری کا پروسیس جو ہے وہ طے کرتی ہیں, اور پھر اقوام متحدہ اس کی اجازت دیتا ہے باقاعدہ طور پہ, اور پھر وہاں پہ فوج کے ذریعے سے, یعنی اقوام متحدہ کی فوج کے ذریعے سے یا کسی ایجنسی کے ذریعے سے یہ کارروائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک جو ہے وہ دوسرے کی خود مختاری کو رونقتے ہوئے کسی دوسرے ملک میں اپنی افواج داخل کرے اور پھر اغوا کر کے اس کا سربراہ کو لے آئے. یہ قطعی طور پہ بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے. اخلاقی تو جواز ظاہر ہے وہ ہے ہی ہے کہ اس طرح سے کوئی روایت نہیں ہے بین الاقوامی حوالے سے ہم دیکھیں اگر, کہ کسی ملک کا سربراہ کو اس طرح سے کسی دوسری ریاست نے اغوا کیا یا گرفتار کر کے لے گئے. اب یہ اس ملک کے جو لوگ ہیں, یہ ان کی توہین ہے ان کے مینڈیٹ کی, ان کی خود مختاری کی اور ان کی آزادی کے حق کی. یہ پوری طور پہ یہ خلاف ورزی ہے. اگر ہم ایک آزاد دنیا میں رہ رہے ہوتے, ایسی دنیا جہاں پہ واقعی اقوام متحدہ کا کوئی کردار ہوتا یا وہاں پہ عالمی ادارے انصاف مہیا کر سکتے, تو پھر یہ صورتحال نہیں ہونی تھی. لیکن میں اس کے ساتھ ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں فائزہ, وہ یہ ہے کہ جب پیسے کی نفسیات کی بات ہوتی ہے نا, دولت کی, تو اور دولت کے نظام کی, تو اس میں صرف یہ نہیں ڈیمانڈ کی جاتی کہ پیسہ صرف محفوظ جگہ پہ جا کے سکون محسوس کرتا ہے یا ادھر کا رخ کرتا ہے, بلکہ یہ بھی ہے کہ دولت جو ہے یا سرمایہ داری نظام جو ہے وہ کہاں کہاں اپنے علائب بناتی ہے اور کس طرح سے وہ ایکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے ہمیشہ جو کمزور ممالک ہیں, کمزور معاشرے ہیں, وہاں کے طاقتور طبقات جو ہوتے ہیں وہ دولت ان کو اپنا ایجنٹ بناتی ہے, ایجنٹ بنا کے اس ملک کے وسائل کو ہڑپ کرتی ہے اور چوس لیتی ہے اس. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میاں صاحب مجھے یہ بتائیے, تھوڑا ڈومیسٹک کی طرف بھی آ جاتے ہیں. جی. یہ تمام فریق مل کر بیٹھیں گے تو امن ہوگا. ابھی تھوڑی دیر پہلے سہیل آفریدی صاحب نے یہ صوبائی کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے, تمام فریقین بیٹھیں گے, یعنی کہ یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک سجیشن دی ہے پچھلے دنوں کے 5 بڑے ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھ جائیں تو معاملات حل ہو جائیں گے. یہ اس جانب اشارہ ہے آپ کے خیال میں تحریک انصاف جو ایجوٹیشن کی سیاست کی بار بار بات کر رہی ہے, اسٹریٹ پالیٹکس کی بات کر رہی ہے, سڑکوں پہ نکلنے کی بات کر رہی ہے, اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر رہی ہے, وہ اپنے سٹیپ سے تھوڑا پیچھے ہٹ رہی ہے؟ سہیل آفریدی صاحب نے کل پرسوں کی بھی اسٹیٹمنٹ تھی کہ معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہیں, مذاکرات کے لیے تیار ہیں. میں بھی سہیل آفریدی صاحب کو کچھ سٹیک ہولڈرز کی طرف سے رابطے ہوئے ہوں اور ایسے ہوتے رہتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 کور کمانڈرز جو تھے پشاور کے 11 کور کے, ان سے میری ملاقاتیں تھیں کچھ کسی معاملے میں اور 1-on-1 تھی میری. اور ان دنوں میں نے دیکھا کہ ایڈمنسٹریشن کے جو ٹاپ کے لوگ ہوتے ہیں, چیف سیکرٹری, آئی جی وغیرہ, آئی جی ایف سی, یہ سارے مل بیٹھ کے وہاں کور آفس میں, یعنی جو کور ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے, اس میں میٹنگز کرتے ہیں, لا اینڈ آرڈر اور بہت سے امپلیمنٹیشن
فیصلوں کی جو ہے وہ طے ہوتی ہے وہاں پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ رابطے ہوتے ہیں ان لوگوں کے. یعنی کہ یہ کہہ دینا جی فوج ان سے رابطے میں ہے تو بڑا گناہ ہو گیا, فوج ان سے رابطے میں ہے تو انہوں نے بڑا گناہ کر دیا, ایسا نہیں ہوتا. ظاہر ہے ایک ملک کے ہم سب باسی ہیں, کوئی طاقتور ہے, کوئی کم طاقتور ہے, کوئی مقبول ہے, کوئی غیر مقبول ہے. تو یہ وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. باقی یہ بات جیسے سہیل افریدی صاحب چونکہ خان صاحب کی نمائندگی کر رہے ہیں تو بعض کا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ خان صاحب کی اس میں رضامندی شامل ہے. لیکن خان صاحب کا بھی اگر پوسچرنگ یا ان کا مزاج دیکھا جائے تو ان کے بارے میں پہلے وہ اچکزئی صاحب کو کچھ کہتے تھے, پھر ان کو انہوں نے اتھارٹی دے دی. لیکن بہت سے قریبی لوگوں سے میں نے ایک مرتبہ سوال کیا, میں نے کہا یار کیا خان صاحب اپنے جو ان کے بڑے چہتے ہیں, کہتے ہیں جی مراد سعید بڑے ہیں فلاں, ان کو پسند کرتے ہیں, ناپسند کرتے ہیں, یا ان کو متکبرانہ انداز میں دیکھتے ہیں, یا صرف خود اپنی ذات کو دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں صرف اپنی ذات کو دیکھتے ہیں. اگر ان کے اندر کوئی ایک چینج آ جائے کہ جو مذاکرات کرنے ہیں تو پوری پارٹی جو ہے ڈگڈگی کے اوپر وہ چلے گی اور بات کر لے گی. اب سہیل افریدی صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ کیسے کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے. یہ میرا خیال ہے خان صاحب کو اس میں لیڈ کرنا پڑے گا آگے آگے. ویسے تو حکومت کا کام ہے, نہیں خان صاحب اپنی پارٹی کو حد تک ملاقاتیں ہوں گی تو لیڈ. ہاں نہیں ملاقاتیں ختم ہوئی تو نہیں تھیں, لیکن اب جا کے کچھ تھوڑا پھر منگل آ رہا ہے, ہاں اب جا کے سختی شروع ہوئی ہے. پہلے ملاقاتیں تو بے پناہ ہوئی ہیں, اور میرا خیال ہے چونکہ میں خود بھی معاملہ تو اب ہے نا. دیکھیں 2024 میں کہا جا رہا تھا کہ خان صاحب کی رہائی اشرف صاحب سے پوائنٹ لے, لیکن میں سمجھتا ہوں میرا خیال اشرف صاحب بھی اس بات کو انڈورس کریں گے کہ پارٹی کے اندر 150 ذہین لوگ تو ہیں ہی نا, اور میچور بھی ہیں, سیاستدان بھی ہیں. وہ اگر اپنے طور پہ بھی ایسا ڈیسیژن لے لیں کہ جی ہم مذاکرات کرتے ہیں, تو انہیں کیا خوف ہے کہ خان صاحب ہمیں کچا کھا جائیں گے. کوئی نہیں, خان صاحب کچا نہیں کھائیں گے اگر خان صاحب اسے منہ کر جاتے ہیں یا بیک آف کر جاتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ پارٹی میں 100 ذہین لوگ اور سنسیئر لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں. خان صاحب پارٹی کے 100 لوگ شاید اکٹھے ابھی مل بیٹھتے ہیں, یا جو پارٹی کی اندرونی صورتحال ہے, پارٹی کی کمزوری جو تحریک انصاف کی ابھی صورتحال ہے, آپ کے خیال میں مائنڈز تو ہوں گے, ہم یہ نہیں کہتے کہ انٹیلیجنٹ مائنڈز نہیں ہوں گے, مائنڈز ہوں گے ان کے پاس, لیکن کیا سارے اکٹھے مل بیٹھ کے اکٹھا کوئی ڈیسیژن لینے کو آپ کے خیال میں تیار بیٹھے ہیں یا تیار ہو سکتے ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے؟ وہ بھی اس صورت میں کہ اگر باہر سے اپنے اون پہ کوئی ڈیسیژن لے لیتے ہیں, مذاکرات کر لیتے ہیں, اور اندر بیٹھے خان صاحب اگر کوئی ہارڈ سٹانس لے لیتے ہیں, ان کو اس مذاکرات کو کہتے ہیں کہ بیک آف کر جو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, تو کیا سچویشن ہوتی ہے؟ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی اس پوزیشن میں ہے ابھی؟ اشرف صاحب میں صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر ایک بہت مضبوط قسم کا احساس یہ ہے کہ جس نے عمران خان کے ساتھ اختلاف کیا وہ جماعت میں نہیں ہے. ہم نے یہ دیکھا بھی ہے پچھلے الیکشن میں بھی وہ لوگ جو عمران خان کو چھوڑ کے گئے, انہوں نے الگ اپنا دھڑا بنایا. الیکشنز کے اندر ان کی صورتحال کیا ہوئی, سیاسی پوزیشن ان کی کیا رہ گئی اس نظام کے اندر, اگرچہ انہیں پوری طرح سے بعض حوالوں سے مدد بھی حاصل تھی. یہ خوف اور ڈر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے تمام رہنماؤں کے اندر موجود ہے. یہی وجہ کہ دوسری دفعہ ہو گئی ہے جو کوٹ اقبت میں اسیر ہیں ان کے رہنما, انہوں نے پھر خط لکھا. ایک دفعہ پہلے لکھا جب مذاکرات کی بات چلی, اس دفعہ پھر 1 ماہ پہلے انہوں نے خط لکھا اور اس پہ زور دیا اپنی لیڈرشپ پہ بھی کہ آپ مذاکرات کی طرف آئے. گورنمنٹ کو بھی انہوں نے کہا اور کہا کہ ایسا ماحول بنایا جائے. اچھا یہاں پہ ہو ایسا رہا ہے کہ عمران خان کے رویے میں واقعتاً یہ سب صحیح فرما رہے ہیں کہ وہ لچک نہیں نظر آ رہی ہے. اس کی ایک وجہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مقبولیت جو ہے وہ اسی وجہ سے قائم ہے کہ وہ بے لچک ہے. یہ عمران خان شاید یہی سمجھتے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ جو ان کا ووٹر ہے یا ان کا ڈائی ہارڈ ورکر ہے وہ بھی شاید اسی طرح کی توقع کرتا ہے. اسی واسطے ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ عوامی سطح پہ تحریک انصاف اسی طرح سے مقبول ہے, اگرچہ پارلیمنٹ کے اندر اور فیصلہ ساز حلقوں کے اندر اس کی نمائندگی بہت کم ہو گئی, سکڑ گئی ہے کسی بھی وجہ سے, لیکن عوامی سطح پہ اس کی مقبولیت شاید اسی واسطے قائم کہ اس کا ووٹر جو چاہتا ہے عمران خان بھی وہی کر رہے ہیں, ووٹر انٹیکٹ ہے اس کا مان رہے یا ووٹر عمران خان کو مان رہے. تو یہ جو بے لچک رویہ ہے اس کی وجہ سے میں لیکن اشرف صاحب بے لچک رویہ معاملات کو سلجھانے کے لیے, ہمیشہ معاملات کو سلجھانے کے لیے 4 قدم آگے چلنے کے لیے سنا ہے کہ 2 قدم پیچھے آ جائیں, آپ 4 قدم کا آگے جمپ لے سکتے ہیں.
تو ایسے ہی اگر دونوں سائڈز ایکسٹریم پوزیشن لیے رکھیں گی تو معاملہ سارٹ آؤٹ کیسے ہوں گے؟ صحیح ہے. شارٹلی ذرا جی بتا یہ دیں. سارٹ آؤٹ یقینی نہیں ہو سکا. تو اتنی کشیدگی ہمیں دکھائی دے رہی ہے پچھلے 3 سال سے پاکستان کی سیاست کے لیکن کیا آپ کو سارٹ آؤٹ ہوتے نظر نہیں آ یہی ہے رہے؟ کہ لچک کی گنجائش ختم کی گئی. لچک کی گنجائش نہیں. یہ لاسٹ شارٹلی سر میاں صاحب آپ بھی اسی کا جواب دے دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دنیا کے ساتھ ٹریک 2 کر سکتے ہیں, اعتماد سازی کے میجرز لے سکتے ہیں. آپ کو یاد ہے ہم بھارت کے ساتھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی بات کرتے رہے, تو وائی ناٹ پارٹیز کیوں نہیں کر سکتی؟ آپس میں بھی بیٹھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ میاں سیف الرحمان صاحب مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کے لیے, اشرف شریف صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.